आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है आपकी राय, और आपकी राय में हम राय लेते हैं। हमारे साथ होते हैं 4 मुबल्लिगीन, 4 हमारे मेहमान होते हैं जो कि राय देते हैं। राय किस चीज़ पे देते हैं? एक तस्वीर, एक पिक्चर हम शामिल सिलसिला करेंगे और फिर अपने मेहमानों से राय लेंगे। एक फ़जीलत दुरूद पाक की, उससे बरकतें हम भी समेटते हैं, आप भी समेटने की कोशिश कीजिए। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से अपनी इंशाअल्लाह पिक्चर की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी आते हुए मकतबतुल मदीना की जारी करदा एक किताब बदगुमानी का मैं कुछ मुताला कर रहा था और 3 रिवायात मेरे सामने आई। उसमें से मैं 2 रिवायात चाहता हूँ कि आपको सुनाऊँ। और ये जिस मौजू पर हैं रिवायात, ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा ही दर्दनाक पहलू है। तो पहले रिवायात सुनिए और फिर उस पहलू पे ख़ुद भी गौर कीजिए। इंशाअल्लाह मैं भी कुछ अर्ज़ करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी बदतरीन झूठ है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान का खून, माल और इससे बदगुमानी दूसरे मुसलमान पर हराम है। बदगुमानी क्या है? कि किसी मुसलमान का कोई मामला देखा और उससे अपने तौर पर एक नेगेटिव परसेप्शन कायम कर लिया और फिर उसको दिल में जमा लिया, तो इसे बदगुमानी कहते हैं। बदगुमानी आए तो उसे अपने दिल से धक्का देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। कहते हैं ना, धक्के दे के निकाल दिया। तो बदगुमानी को अपने दिल में करार ना पकड़ने दें। यह गुमान आना, किसी के बारे में कोई बुरा गुमान होना, इस पे पकड़ नहीं है, लेकिन जब उस गुमान को करार दे दें और उस पर यकीन कर लें और फिर इससे भी आगे उसको आगे बढ़ाएं, तो ये फिर करार पकड़ना करार पाएगा और फिर इस पर आपकी ये अहकाम लगेंगे जो अभी हमने हदीस पाक में सुने। हम जब इस किस्म की बातें सुनते हैं तो हमारे जहन में मुआशरे के मुख्तलिफ़ अफराद गर्दिश करने लगते हैं और हमारे जहन में आता है कि वाकई ये चीज़ यूँ हो रही है। लेकिन हमें बिल्कुल अपने नज़दीक, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम इस बुरी आदत में मुब्तला तो नहीं है, और अगर मुब्तला नहीं है तो अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाएं, और अगर मुब्तला हैं तो रब्बे कायनात से तौबा करें और जिन लोगों के लिए बदगुमानी दिल में आई थी उसे साफ़ भी करें, उनके लिए दुआ गो भी रहें। अल्लाह पाक हमें बदगुमानियों से महफूज फरमाए और अच्छा गुमान रखने की मुसलमान के बारे में हमें तौफीक अता फरमाए। पहली पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सिलसिले में मौजूद मुबल्लिगीन की राय उस पर क्या है वो लेंगे। जी, तस्वीर आ गई एक, और तस्वीर तो बहुत वाज़ेह, तो राय लेना शुरू करते हैं। और सबसे पहले इमरान भाई आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तस्वीर है ये एक गहरा सबक देती है और बंदे को ऑब्ज़र्वर होना चाहिए कि अपने हिस्से की चीज़ जहाँ से उसको मिले बंदा लेता रहे, और इसी में बंदा कामयाब भी होता है, फ़ायदा इंसान का मिलता है उसे। अब ये जो तस्वीर है इसके अंदर ये ट्रक है जिसका अगला जो हिस्सा है वो खाई की तरफ है, यानी वो ऐसा है कि उसके नीचे रोड नहीं है, खाई है। पिछला जो हिस्सा है उसके ऊपर गाड़ियां हैं, यानी वज़न और बोझ उसके ऊपर मौजूद है। और हकीकत में यही जो गाड़ी का वज़न और बोझ है वही अगले हिस्से को बचाए हुए है कि अगर ये बोझ ना हो तो वो गाड़ी का अगला हिस्सा भी ज़मीन के अंदर, खाई के अंदर नीचे गिर जाए
اور اس کے اندر اگر جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے چلے جائیں یا شدید چوٹیں ان کو آئیں۔ تو اس سے سبق جو ظاہری طور پر واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی ذمہ داریاں ہی اسے بچا کے رکھتی ہیں۔ ٹھیک، انسان کی ذمہ داریاں اسے بچا کے رکھتی ہیں۔ اسے بچا کے رکھتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں یوں غور کرنا چاہیے کہ اگر میری ذمہ داریاں ہیں، میری جو جواب دہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ مجھے کئی چیزوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ اس کام کا وہ جواب دہ ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سستی سے بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے وہ سستی سے بچا۔ اچھا، اسی طرح اگر ٹائم پر کہیں پہنچنا ہے تو لیٹ ہونے سے بچے گا ذمہ داری کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر گھر چلانا ہے، گھر کا کچن چلانا ہے، تو بندہ کام پر جو ہے وہ روزانہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح اپنی جاب کو جو ہے وہ سیریس لے گا۔ جو کچن جس سے جاب سے چل رہا ہے جی، اسے یقیناً کوئی بھی بندہ خراب نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو اچھا چلاتا ہے، انکم کی جو پرائم سورس ہے اس کو فوکس رکھے گا۔ بالکل رکھتا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں نا، یہ بندے کو بچا کے رکھتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اسی طرح اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے اگر ہم بات بگاڑیں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی ہم سے وہ سوا شیر ہے، شیر کے آگے سوا شیر بھی ہوتا ہے، تو یوں اگر ہم اس سے بگاڑیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے بھاری ہے، تو پھر بندہ اس سے بگاڑتا نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی ذمہ داریاں، اس کی جواب دہی، اس کے معاملات، یہ اسے بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتی ہے، جس طرح کہ اس گاڑی کے اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پچھلے بوجھ نے بچا رکھا ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو ایزی لیں، ان کو انجوائے کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری ذمہ داریاں ہیں، میرے کام ہیں، میں بزی رہتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ فارغ رہنا یہ آسان نہیں ہے، اور جو فارغ رہتا ہے تو بہرحال وہ پھر آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، بہت ہی فارغ رہتا ہے پھر۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اور عمران بھائی نے اس گہری کھائیوں والی تصویر سے ایک گہرا سبق ہمارے لیے نکالا ہے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھیں گے، میرا کچھ کہنے کا دل کر رہا ہے عمران بھائی، لیکن جو ہے نا میں ابھی اسے اسکپ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تمام مبلغین کی رائے آ جائے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی وہ بات کر دے، نہیں کرے گا تو پھر میں حاضر ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت کے لیے۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی میروز بھائی، ایک بڑا اچھا پیغام ماشاءاللہ عمران بھائی نے دیا، جی، اور ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ذمہ داریوں کو انجوائے کریں، اگرچہ موجودہ جو تصویر ہے وہ انجوائمنٹ کا ماحول اور جو تناظر ہے وہ پیش نہیں کر رہی، مشکل حالات لگ رہے ہیں، شاید ٹرک جو ہے وہ گرنے کے قریب ہے۔ اچھا، اس میں جو مجھے ایک پیغام سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دراصل گاڑی جو ہے نا وہ خود سے نہیں چلتی، اسے ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اب خودکار طریقے سے آٹومیٹک گاڑیاں سنا ہے کہ وجود میں آ چکی ہیں، چل بھی رہی ہیں، لیکن جو زیادہ جنرل صورتحال ہے وہ ڈرائیور جو چلا رہا ہوتا ہے، اور ڈرائیور جتنا ماہر ہوتا ہے اور جتنا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اتنا ہی جو ہے وہ گاڑی کے منزل پر پہنچنے کے جو ہے وہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مجھے ایک پیغام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس گاڑی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں جو کہ بالکل گرنے کے قریب ہے۔ ایک سبق ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو راہبر اور رہنما ہوتے ہیں، جو یوں کہیں کہ قائدانہ پوزیشن پر ہوتے ہیں، قیادت جنہوں نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہے، لیڈرانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جی، جو لیڈر ہوتے ہیں، جن کے پیچھے قوم ہوتی ہے، جن کے پیچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ڈائریکشن درست رہے، جی، اور وہ درست طریقے پر جا رہے ہوں، وہ درست ڈگر پر جا رہے ہوں۔ اگر ان کا ڈگر چینج ہوا، اگر ان کا رستہ تبدیل ہوا، تو پھر جو ہے وہ پیچھے سواری بھی اور پیچھے جو مال ہے اس کے بھی تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس سے جو ہے خاص طور پر ایسے لوگ جن کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کوئی کسی گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، یا کسی جو ہے وہ بڑی سطح کا ذمہ دار ہے، یا چھوٹی سطح کا اگرچہ ذمہ دار ہو، اس کے کچھ نہ کچھ زیر تحت تو لوگ آتے ہی ہیں، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ بہکا تو پھر جو ہے وہ پیچھے والے بھی نقصان میں آ جائیں گے، پیچھے والے بھی بہک جائیں گے، پیچھے والے بھی غلط ڈگر اور غلط رستے پر چلے جائیں گے۔ تو ڈرائیور کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔
ٹھیک تو اس سے یہ جو پیغام تھا وہ میری جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت. ٹھیک ہے. آپ کی گاڑی کا ڈرائیور کون ہے یہ دیکھ لیں. ڈرائیور ماہر ہوگا, اچھا ہوگا, باصلاحیت ہوگا تو اولاً تو حادثہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. اور اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہو گئی کہ حادثہ ہو ہی رہا ہے تو اس کی مہارت کسی نہ کسی حیثیت میں ضرور کام آئے گی اور نقصان میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو آپ اپنا ہاتھ اور اپنی زندگی کن لوگوں کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں اس پہ غور فرما لیں. ابراہیم بھائی نے ہمیں اس حادثے والی تصویر سے یہ نقطہ دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے, اور یقینی طور پہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے, اس کے جو نتائج آنے ہیں وہ تو آخرت میں آنے, بالخصوص اخروی لحاظ سے ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں اس پہ غور کر لیا جائے. جی خالد بھائی. ایک ایکسیڈنٹل سچویشن ہے اور اس کو دیکھ کر ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ روڈ پر چلنے والے دیکھتے رہتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا, یعنی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا کہ جس کی وجہ سے ہاتھ پیر یا جسم کا کوئی عضو ضائع ہو سکتا تھا, اتفاقی طور پر بچ گئے. جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بال بچ گئے. جی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں تو زخمی ہونے سے بچ گئے, جی لیکن اس کے بعد جو آپس میں تھوڑا سا دور جانے کے بعد بریک لگا کر جب دونوں افراد اتر کر آتے ہیں نا جی تو پھر زخمی ہو کر دوبارہ گاڑی میں بٹھائے جاتے ہیں. یعنی اس وقت نقصان نہیں ہوتا, اب نقصان کر لیتے ہیں. جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نقصان سے بچا دیا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سچویشن میں اگرچہ جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے, لیکن شکر کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حادثے سے بہرحال محفوظ رکھا. جی اور اس پر ہوتا تو مختلف قسم کے کام ہے کہ ڈرائیور کو فائر کر دیا جائے کہ اس نے اچھے فائر کرنے انداز سے مراد ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے, نوکری سے باہر کر دیا جائے. بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کئی جگہوں پر غلطی کی وجہ سے پھر ایسے ڈیسیجن لیے بھی جاتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپشن ہی کوئی اور نہ ہو. بس اوقات ون وے پر بندہ جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, کبھی دوسرے کو بچانے کے لیے اس طرح کا اسٹنٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے لٹکا ہوا ہے تو وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی ایکسیڈنٹل ہو, یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس نے شعوری طور پر ہی ایسا کیا ہو, اپنے شعوری نقصان طور کو پر کم کیا ہو. کرنے اور اس کے پیچھے بھی جو ابراہیم بھائی بات کر رہے تھے اس کو بھی سیکنڈ کروں گا کہ اس کی قائدانہ صلاحیتیں بہرحال ہوں. اس کو پتا ہوگا کہ میں اگر یہ اسٹنٹ لوں گا تو بڑے نقصان سے میں بچ سکتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں کروں گا تو کم از کم یہ تو ہے کہ سامنے والے کو ہٹ کروں گا, اور اتنے بڑے ٹرالر سے اگر ہٹ کیا جائے گا تو آگے گاڑی کا کیا حال ہونا ہے, اس کے بیٹھے ہوئے پیسنجرز کا کیا حال ہونا ہے. تو کبھی کبھار انسان کو اس طرح کی غلطیاں کرنی پڑ جاتی ہیں, تو وہ ہونی پھر ایسی ہی چاہیے کہ کرنی پڑ جائیں. ایسے کام البتہ اگر کوئی شوقیہ کرے گا تو زندگی تھوڑی ہی ہے. ویسے آپ کی بات میں وزن ہے, یہ شوقیہ کرنے والے کام ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس گاڑی پہ جتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے, جتنا زیادہ اس کے بیک پر وزن ہوتا ہے, وہ اتنی ہی سلو چل رہی ہوتی ہے. تجربہ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گاڑی اتنی زیادہ اسپیڈ سے نہیں چل رہی ہوتی ہے, جو اس کی اسپیڈ کی لیمٹ ہوتی ہے وہ اس کو کراس عمومی طور پہ نہیں کر رہی ہوتی. اور ایسی گاڑیوں کا یک دم بریک لگانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے, ہم ڈرائیونگ تو یہاں پہ نہیں سکھا رہے ہیں, لیکن جو ڈرائیور حضرات سے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی گاڑیوں میں ایک دم سے اچانک سے بریک لگانا جو ہے وہ بھی بعض اوقات بہت بڑے حادثے اور نقصان کا سبب بن جایا کرتا ہے. جو خالد بھائی نے بات کی واضح تھی, ہم نے سنی, اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے. جی عبد الواجد بھائی, 3 ہمارے پاس اسباق آ چکے ہیں. جی اگر میں جس طرح سے اس تصویر کو دیکھ رہا ہوں تو وہ ایسے ہے کہ یہ جو گاڑیاں لوڈ ہیں جی یہ چاہتی ہیں کہ ہم انگلی بھی کٹ جائے, انگلی بھی نہ کٹے اور شہیدوں میں نام لکھا جائے. بہی معنی کہ چلیں بھی نہ اور منزل پر پہنچ جائیں. واہ. ان گاڑیوں نے اگر یہ چلتی تو ان کے میٹر پہ 1000 کلومیٹر 500 کلومیٹر آتا, اور پھر اگر یہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کی جاتی تو یہ 0 میٹر شمار نہ ہوتی. ایسا ہی. اور ان کی قیمت گر جاتی. ایسا ہی. تو انہوں نے اپنی قیمت کو بچانے کے لیے یہ رسک لیا
کہ یہ سب اس ٹرک پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں گی اور نئی نویلی ہی رہیں گی. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. جب آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رسک بھی بڑا لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس صورت میں بعض اوقات نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. تو زندگی میں آدمی کے ساتھ ایسی سچویشن بارہا آتی ہے کہ وہ ایک بڑے فائدے کے چکر میں ایک بڑا نقصان کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں اگر کبھی ایسا ہو جائے تو عموماً یہ کم ہی ہوتا ہے. جو بڑے ڈیلرز ہوتے ہیں اگر ان کی 10 ڈیلز ہیں یا 20 ڈیلز ہیں ان میں سے 1 یا 2 ہوتی ہیں ایسی, بقیہ 18-17 ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت اچھی ہوتی ہیں. جی سیفلی منزل ہاں تک جی ہو پہنچ جائے. جاتی تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو اسی ڈیل کے اندر قید نہ کر دیں. زندگی بہت بڑی ہے, صحیح. اپرچونٹیز بہت آتی ہیں, بہت اچھی جگہوں سے بہت اچھا مارجن مل جاتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے ایک آدمی پر وہ اس کی صحت پر پڑتا ہے. لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا لیکن وہ انمول زندگی کو اس کروڑوں کے نقصان کے بدلے برباد کر لیتے ہیں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی کسی اور دماغی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, کوئی غصے میں آ کر اپنے گھر کو برباد کر لیتا ہے, گھر ٹوٹ جاتا ہے, کوئی کسی سے رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے. تو ایک مسلمان کو یہ ساری باتیں زیب نہیں دیتی. اس طرح کے موقع پہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے صبر. ٹھیک. آدمی صبر کرے, اس کے بعد اللہ کی رضا پہ راضی رہے, صحیح. اور پھر اس کام کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی تو اس وجہ یا حکمت کو پہچاننے کی کوشش کرے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی غلط طرف چلا گیا تھا, غلط صحبت میں بیٹھ رہا تھا, غلط کاموں میں پڑ گیا تھا, تو قدرت کو اس کی ہدایت مطلوب ہے. تو قدرت نے اس کی رسی کو تھوڑا سا کھینچ دیا کہ اے میرے بندے تو میری طرف واپس لوٹا. واہ. اور اس کے پیچھے یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا. ٹھیک. اب اگر کسی کی کار گئی ہے تو اللہ نہ کرے کہ اس کا بیٹا بھی جا سکتا تھا. تو جب اس طرح سے وہ سوچے گا تو اس کے دل کو صبر کی توفیق ہوگی, اس کو قرار آ جائے گا, اور یہی چیز جو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے جی اللہ نے چاہا تو یہی چیز اس کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گی. جی. یہی چیز اس کے لیے ایک اجر عظیم کا سبب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کا اس کو مزید قرب حاصل ہوگا اور وہ ایک مزید اچھا اور نیک مسلمان ہو جائے گا. واہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصویر اس پہ ہماری 4 رائے آئی ہیں, اور اب مزید کچھ مجھے بھی گزارش پیش کرنی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں تصویر بھی دکھا دوں. تو ابھی پچھلے دنوں خالد بھائی, عبدالواجد بھائی, میرا سفر رہا اور بالکل ناردرن ایریاز کا جو ہے نا وہ ہمارا سفر رہا. تو اس میں ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ یہ آپ دیوار بنی ہوئی جو دیکھ رہے ہیں, بیچ میں دیوار ہے, اس میں دیوار ہے ٹائروں کے بیچ میں, اگر آپ کو دیکھیں تو یہ دیوار اتنی بھی مضبوط نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے بڑے ٹرک کو روک لے. یعنی اگر ٹرک بالکل کوشش کر کے اس کو ٹکر مارے نا تو دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے شاید. لیکن بعض اوقات زندگی میں کھڑا رہنے کے لیے اور جسے کہنا چاہیے کہ بڑے حادثوں سے بچنے کے لیے آپ کو بہت معمولی سا سہارا چاہیے ہوتا ہے, بہت معمولی سی روک چاہیے ہوتی ہے, بہت خوب. اور آپ گرنے سے بچ جاتے ہیں, آپ کھائی میں جانے سے بچ جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ایسے موقعوں پر کسی کا سہارا بن جاتے ہیں اور ان کو اپنا کندھا نہیں, اپنا ہاتھ نہیں, بلکہ صرف اپنی انگلی پکڑا دیتے ہیں. وہ انگلی پکڑ کے تر جاتے ہیں اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کسی بھی چیز کی اہمیت کم نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم صرف اس لیے رہ جاتے ہیں کہ نہیں اتنے سے کا کیا فائدہ, کرنا ہے تو بہت بڑا کام کرنا ہے, نہیں تو اتنے سے کا کیا فائدہ. تو یہ اتنا سا ہے نا, یہ ہماری نظر میں اتنا سا ہے. رب کائنات قبول کرنے والا ہے, وہ برکت ڈالنے والا ہے. وہ آپ کے اتنے سے کو ہو سکتا ہے آپ کی پوری زندگی کا حاصل بنا کے قبول کر لے, اور آپ کی مغفرت اور آپ کی بارگاہ الہی میں مقبولیت وہ اتنا سا ہی کام بن جائے. تو کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنی چاہیے, پہلی چیز یہ. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, وہ ہم شامل سلسلہ تو نہیں کر سکے,
کہ اسی طریقے سے ایک ٹرک لٹکا ہوا ہے، ویڈیو تھی، اور اس کو نا ایک شخص پکڑا ہوا ہے، عمران بھائی ایک شخص پکڑا ہوا ہے اور وہ نہیں گر رہا. عبد الواجد بھائی ویڈیو تھی، میں نے دیکھی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یار تم کیوں پکڑ کے کھڑے ہو، تم تو چھوڑو، تمہارا کیا فائدہ. جی. واقعتاً اس نے چھوڑا اور وہ ٹرک گر گیا. اللہ. تو یوں تو نہیں ہے کہ وہ ٹرک کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے یا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے روکا ہوا تھا، لیکن وہ ٹرک کا بیلنس جی. لیول کرنے میں تھوڑی سی جو قوت چاہیے تھی وہ اس نے وہ دی ہوئی تھی. دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور میری بات بھی مکمل ہو گئی ہے. اور اب ہم نیکسٹ پکچر کی طرف بڑھیں گے. دوسری پکچر ہے، ایک الگ سے پکچر ہے، اس کو شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی دکھائیے. تصویر بالکل واضح ہے، میرا خیال ہے کلیئر ہے عمران بھائی. اور لیکن اس پہ رائے جو میں لوں گا نا پہلے ابراہیم بھائی سے لوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو. عمران بھائی. جی ابراہیم. جی میروز بھائی، تصویر تو واضح ہے. ایک تالا اور ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ چابی دکھائی جا رہی ہے. جی. البتہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایک طرح سے علامتی کہلاتی ہیں، سیمبولک کہلاتی ہیں، جن سے کوئی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے. تو اس سے ہم ایک پیغام جو لے سکتے ہیں وہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ یہ تالا اور چابی اس بات کی علامت ہیں کہ ہر چیز کا نا ایک مخصوص تالا ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی مخصوص چابی بھی ہوتی ہے جو اسی کو کھول سکتی ہے. وہی یعنی چابی ہر تالے کی چابی مخصوص ہوتی ہے. مخصوص ہوتی ہے، جو وہ لگے گی تو تالا کھلے گا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے ہر چابی کا تالا بھی مخصوص ہوتا ہے. جی جی. چلیں. اچھا، جو اس وقت میرے ذہن میں جو ایک بات ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ تالے کی طرح ہمارے نا زندگی کے اندر مشکلات بھی ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے، آگے سروائیو کرنے سے روک رہی ہوتی ہیں. اور وہ مشکلات جو ہے انسان کی زندگی کو بسا اوقات بالکل ایک منجمد کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں، لاک کر دیتی ہیں بالکل. تو اس کے لیے بھی نا ایک چابی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو اچھا، چابی بھی سلیکٹڈ چاہیے کہ وہی چابی آئے گی تو وہ مشکل حل ہوگی. اب وہ چابی ڈھونڈنا، ایک کسی بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، اس نے کہا کہ جناب وہ بڑی پریشانی ہے، بندش ہو گئی ہے نا، جیسے عام لینگویج میں کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک تعداد ہوگی جو کب سے انتظار کر رہے ہوں گے، مہینوں سے، سالوں سے، کہ لفظ ہم سنیں. اللہ اکبر. کہ وہ فیوریٹ موضوع ہوتا ہے نا بعض کا. جی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کاروبار پر بندش ہو گئی ہے، رشتوں پر بندش ہو گئی ہے، گھر پر بندش ہو گئی ہے، روزی پر بندش ہو گئی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چل رہا ہے. اچھا، کسی بزرگ کے پاس کوئی گئے نا صاحب، وہ کہنے لگے کہ جناب بندش ہو گئی ہے، تو اب یہ نا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، کچھ کریں نا. تو انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک تالا اور چابی رکھی. کہا بیٹا جس طرح یہ تالے کے اندر چابی لگی ہے تو تالا فوراً کھل گیا ہے، لیکن اس کو بغیر چابی کے اب کھولنے لگو گے تو یہ کھلے گا نہیں. تو ہر مشکل کے لیے کوئی سلیکٹڈ چابی ہوتی ہے. وہ چابی صبر بھی ہو سکتا ہے، وہ چابی دعا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ چابی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں گریہ وزاری بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں، صبر کو ہم یوں تو ایک فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، یقینی طور پر فضیلت کی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین. لیکن صبر جو ہے یہ مشکل کو حل کرنے کا ٹول بھی ہے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض مشکلیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کے اندر کہ آپ جب تک ایک ٹائم ڈیوریشن، ایک وقت آپ طے نہیں کریں گے وہ مشکل حل نہیں ہوگی. تو گویا کہ یہ اس کی چابی ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ مشکل تب تک حل نہیں ہوگی. بعض چیزوں کا حل جو ہے وہ وقت ہوتا ہے. جی، وقت ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح وہ تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ قبض اور بسط، یعنی اللہ، آپ کون سا چشمہ لگا کے بیٹھے ہوئے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ موضوع کچھ میں کہوں گا تو مبلغین کہیں گے مہروز بھائی بھی تیاری کر آئیں. چلیں باہر. اللہ اکبر. تو جزاک اللہ. اچھا، بعض چیزیں جو ہے نا روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑے گی تو کھلے گا، وہ ایسے نہیں کھلے گا. آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں گے، جو ہے وہ زانو تلمس طے کریں گے، کچھ ان کی بارگاہ میں عرض و معروض کریں گے، تو پھر وہ اللہ کے ولی کی نظر پڑنی ہوگی تو وہ مشکل حل ہوگی، وہ بیڑا پار ہوگا، وہ بست ہوگا، وہ کھلے گا معاملہ، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا، کسی دینی الجھن میں، آپ کسی فقہی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کسی اہل علم سے جا کر پوچھو، وہ تمہاری الجھن اور مشکل کو کھولے گا، وہ مسئلہ حل کرے گا. تو تالا اور مشکل الجھن ہوتی ہے زندگی میں، لیکن اس کی چابی ڈھونڈنے کہ یہ مشکل کھلے گی کیسے. درست چابی ڈالنی ہے. آپ کا گچھا ہوتا ہے نا کی چین، اور مختلف اسٹائل کے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز مشترک ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چابیاں ہوتی ہیں،
اور بعض تو بہت ہی ساری چابیاں ایک ہی گچھے میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب انہیں تالے کھولنے ہوتے ہیں، یہ کبڈ میں زیادہ ایشو ہوتا ہے عمران بھائی. کبڈز ہوتے ہیں نا بعض اوقات، ایک جیسے تالے ہوتے ہیں، ایک جیسی الماریاں ہوتی ہیں، تو ان کی چابیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. اچھا کمپنی والے اس پہ جیسے مجھے اس کا ہوتا ہے میرے گھر میں، تو وہ نہ کمپنی والوں نے اس پہ تالوں پہ اور چابیوں پہ نمبر تو لکھے ہوئے، لیکن وہ نمبر اتنے باریک ہیں کہ اس کے لیے پھر چشمہ چاہیے. تو وہ بعض اوقات بڑی چشمہ کبڈ میں رکھا ہوا ہے. کیا بات آپ نے کہی ہے کہ بعض اوقات چشمے کبڈ میں ہوتا ہے. تو اب وہ درست چابی والی بات پہ آ رہا ہوں میں. آپ کی بہت پیاری بات کی ہے کہ دین اسلام نے جو ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں نا، یہ گویا کہ چابیاں ہیں. کسی سے کوئی سا دروازہ کھلتا ہے، کسی سے کوئی سا دروازہ کھلتا ہے، اور ہر دروازہ جب آپ کھولتے ہیں تو الگ ہی قسم کا ایک باغ اور ایک کہکشاں اور ایک کیا کہنا چاہیے صبا جو ہے، ہوا جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں درست سمجھ عطا فرمائے اور ہم ان چیزوں کا بھی فہم حاصل کریں. ایک چھوٹی سی بات اس میں ابراہیم بھائی کی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں. بعض اوقات تنگیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یا راستے رک جاتے ہیں، تو ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں آپ نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا ہوا، کہیں آپ نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا ہو، کہیں آپ نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ظلم کرنے کی نحوست یہ ہوئی ہو کہ آپ کی زندگی کے دروازے بند ہو گئے. تو اس پہ غور کر لیا کریں. بالعموم اس سے غفلت ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو جا کے رو لیتے ہیں، مولا میں عبادت نہیں کر پاتا، میں نیکیاں نہیں کر پاتا. بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، حقوق العباد جو ہیں، جن افراد کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص جو آپ سے کمزور ہیں، بالخصوص جو آپ کے ماتحت ہیں، کسی بھی اعتبار سے رشتے میں ماتحت ہیں، آپ کی جاب اور ملازمت میں، یا جو بھی آپ کا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کے ماتحت ہیں، جونیئر ہیں آپ کے، تو ان پہ بھی ظلم کرنے سے ڈریں، کیونکہ اللہ پاک تو پھر سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ ظلم کو پسند بھی نہیں فرماتا، ظالم کو بھی پسند نہیں فرماتا. اللہ پاک ہمیں عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی میں بھی لگے ہوئے تالوں کو کھول دے، اپنی رحمت سے کھول دے. جی خالد بھائی. بڑی پیاری اور بڑی بہترین تصویر، خوبصورت تصویر. تالے اور چابی کو ایک زنجیر کے ساتھ گویا ایک لڑی میں پرویا گیا ہے. جی. اور تالے کی اہمیت تب تک ہے جب تک اس کی چابی کی معرفت ہے، ٹھیک ہے. اور چابی کی اہمیت تب تک ہے جب پتہ ہو کہ یہ کس تالے میں لگنی ہے. جی. آپ نے ابھی گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا تھا کہ تالے کے لیے چابی ضروری ہے اور چابی کے لیے تالا، اس طرح کی کوئی بات کی. اگرچہ تالا اور چابی جو ہم نے تصویر دیکھی دونوں متضاد چیزیں ہیں، جن سے مخالف ہیں، لیکن ان کا کسی مقام پر مل جانا، کہیں ان کا سنگم ہونا، یہ بہت بڑی مشکلات سے بچا سکتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے گھر کو خالی چھوڑ کر ایک صرف تالا لگا کر چابی لے کر آ جاتے ہیں تو آپ بہت حد تک مطمئن رہتے ہیں کہ میرا گھر محفوظ ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے اور جو چابی ہے وہ میرے پاس ہے. لیکن اگر اس کی جگہ صرف یہ بات ہو کہ تالا تو آپ نے لگایا ہوا ہے اپنے گھر میں، لیکن چابی آپ کے پاس سے بھی گم ہو گئی ہے، تو یہ بات آپ کو پریشان کر دے گی. ان دونوں چیزوں کا آپ کو استعمال بھی آنا ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں کا اس اعتبار سے سامنے ہونا کہ آپ کو اس کا پتہ ہو کہ کون سی چابی کس تالے کی ہے، یہ آپ کی زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے. اگر زندگی میں سکون چاہیے تو بسا اوقات دو متضاد چیزوں کو بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں لیکن آپ کے لیے فائدے مند ہو رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو چیزوں کا استعمال انسان کو آنا چاہیے، وہ سیکھنا چاہیے. صرف یہ سوچ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کی متضاد ہیں، یہ ہمارا کیا بھلا کریں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں بنائی ہیں یا رکھی ہیں، انسان کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا ہے. جب بڑی بڑی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بندے کے لیے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان جب اس کا استعمال سیکھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے قابو میں لے آتا ہے. اور جب استعمال اس کو اپنی زبان کا بھی نہ آتا ہو اور یہ 32 دانتوں کے پہرے کو توڑ کر ایسی چلتی ہو کہ ہڈیاں توڑوا دے، تو پھر انسان اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا،
اپنی چیزوں کوئی اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر پاتا. انسان اگر چیزوں کا استعمال سیکھ لے تو محفوظ رہے گا اور اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے. کیا شاندار بات کی ہے، سیکھ لیں اور سیکھ لیں. بزرگوں کی باتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے. کسی اللہ والے نے کہا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بنائی ہے، اور ہم سنتے ہیں اولیاء کرام کی کرامتوں میں کہ پہاڑوں پہ ان کی دسترس، سمندر پہ ان کی دسترس، اور دیگر معاملات میں پرندوں پہ، جانوروں پہ، مطلب جہاں دیکھو وہ حکمرانی کر رہے ہیں اللہ کے بندے. اللہ نے ایسی انہیں طاقت، قوت، فضیلت عطا فرمائی. تو یہ کیوں ہوا؟ تو فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ساری کائنات اس بندے کے لیے بنائی ہے، ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن اس بندے کو اپنے لیے بنایا ہے. تو جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے ساری کائنات اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہی ہوتی ہے. تو سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے. انشاءاللہ ہر جگہ ہماری مانی جائے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. یہ میں مومن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے کا سیکھا. عبد الواجد بھائی. جی مختصراً عرض کرتا ہوں، شاید ٹائم بہت کم ہے. جی تو عمران بھائی سے بھی ابھی ہم نے رائے لی. جی ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ تالے کو اور چابی کو ایک زنجیر میں پرویا گیا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ صاحب جو ہیں شاید چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ کون سی چیز کہاں ہے. تو ان کو یہی طریقہ اچھا لگا کہ وہ تالے کو چابی کے ساتھ پرو دیں. تو ویل اٹس جسٹ ان اے لائٹر موڈ. تو اس سے نا مینجمنٹ، تنظیم، چیزوں کو منظم رکھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں کے ساتھ چلتی ہیں، ان کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، لازم و ملزوم ہوتی ہے. جی، تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کو وہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. خواتین کو آپ دیکھیں کہ مرچ، مسالہ، یہ سب کچن میں ہوگا. کپڑے جو ہیں وہ کبرڈ میں ہوں گے. مرچ مسالہ کچن میں بھی ہوتا ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. بہرحال تو یعنی ہمیں اپنی زندگی میں تھوڑی سی تنظیم، مینجمنٹ پیدا کرنی چاہیے، چیزوں کو منظم کرنا چاہیے. عموماً مرد اس معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. جیسے گھر میں جائیں گے تو موزے اتارے تو موزے کہیں اتار دیے، تو اسی طرح سے قمیض کہیں رکھ دی، موزے ڈھونڈتے رہو، پھر موزے ڈھونڈتے رہو، وقت ضرورت ملتے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا آدمی کو اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کرنا سیکھنا چاہیے. یہ آپ نے جو بات کی، اس پہ ایک چھوٹی سی بات کی آپ وضاحت کریں. بالکل درست تجزیہ کیا ہے آپ نے اور پیغام بھی درست دیا. لیکن بات یہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی زندگی میں مینجمنٹ ہوتی ہے. اچھا، میں اگر کہوں تو ان کے بچپن سے ہی ہوتی ہے چیزوں کو مینج کرنا. جیسے کہیں گئے، تقریب میں گئے، کوئی کپڑے جیسے پہن کر گئے تو گھر آئیں گے تو وہ فوری طور پہ لباس چینج کر لیں گے. اپنے جوتے جو ہے وہ جوتوں کے شیلف میں رکھ دیں گے، ساکس جو ہے ساکس جہاں پہ رکھنے وہاں رکھ دیں گے. اسی طریقے سے ان کی ایون کی چین رکھنے کی بھی جگہ ہوگی تو موبائل رکھنے کی بھی جگہ ہوگی، تو رسٹ واچ بھی کہیں رکھیں گے. وہ اس طریقے سے ان کی چیزیں بچپن سے ہی مینیج چل رہی ہوتی. ایون یہ کھلونوں میں آپ کو دکھ جائے گا بچوں کے نا. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر چیز مسنگ ہی رہتی ہے، اور عمومی طور پہ ضرورت کے وقت تو بالکل نہیں ملتی، اور ریزن یہی ہوتا ہے کہیں اور رکھا. اب اس کو جس کی عادت نہیں ہے، بھائی جس کی عادت ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن جس کی عادت نہیں ہے وہ مینیج کیسے کرے ساری. جی، تو جس کی عادت نہیں ہے تو اس کو عادت بنانی ہوگی. ٹھیک ہے. اور عادت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا ذہن بنائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کام کے کرنے اور نہ کرنے میں صرف آپ کے ذہن کی ٹیوننگ کا فرق ہوتا ہے. جب آپ اپنے ذہن کو ٹیون ان کر لیتے ہیں تو وہ کام آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ٹیون ان نہیں کرتے، آپ کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے، آپ اس چیز کو قابل اہمیت ہی نہیں سمجھتے، تو آپ وہ چیز نہیں کر پاتے. ٹھیک. تو بالخصوص مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ عادت ہے، اور عادت اپنانے سے ہی آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات کی آپ نے. ایک چھوٹا سا مشورہ میں بھی دے دیتا ہوں. جی میں بھی بے سلیقہ رہا ہوں، تو جو ہے نا وہ سلیقہ مند بننے کی کوشش میں ایک جو کمزوری میں نے پائی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اسٹیپ کم کر دیں. وہ اسٹیپ کیا ہے؟ نمبر 1، کوئی اور اسے جگہ پہ رکھ دے گا. نمبر 2، ابھی رکھتا ہوں. ان 2 چیزوں کو مائنس کر دیں. نہ تو کوئی اور چیز کو جگہ پہ رکھے گا، یعنی اپنا ذہن بنا لیں، اور نہ یہ کہ میں ابھی رکھتا ہوں. ابھی سے مراد بعد میں رکھتا ہوں، یہ نہیں، ابھی ہی رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کی رفتہ رفتہ عادت بن جائے گی اور چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور عمران بھائی کی. جی عمران بھائی. جی ماشاءاللہ، یہ تالا اور چابی ہے.
جیسے سبھی نے کہا کہ ہر تالے کی چابی ہوتی ہے اور ہر چابی کا تالا ہوتا ہے، تو اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مشکل کے لیے بھی آسانی موجود ہوتی ہے، جی جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی موجود ہوتا ہے، واہ جتنی بیماریاں ہیں ان کی شفا بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، واہ جتنی پرابلمس ہیں اس کا سولوشن بھی موجود ہوا کرتا ہے۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ کون سی دوا، کون سی شفا کس مرض کے لیے ہے، اور کون سا سولوشن جو ہے، کون سا حل کس پرابلم کے لیے ہے، یہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بھی چابیاں ہوتی ہیں، واہ جیسے ہمیں کسی سے کام پڑتا ہے نا، اور ہم ایک سلیقے سے طریقے سے جا رہے ہیں، ہماری وہ نہیں مان رہا ہے، تو اب بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار اس کی کیا ہے، ہیں اچھا تالوں کی چابیوں کی بھی ماسٹر کی ہوا کرتی ہے، تو اب بندہ کہتا ہے یار اس کی کیا ہے، یہ کس کی مانتا ہے، یہ کس کی سنتا ہے، ٹھیک ہے یہ کس سے محبت کرتا ہے، پھر بندہ اسے ڈھونڈتا ہے، اپنا مسئلہ اسے بیان کرتا ہے، اچھا وہ ہمارا مسئلہ فلاں کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ مان لیتا ہے۔ تو لوگوں کی بھی چابیاں ہوتی ہیں، یہ بھی تلاش کریں، اور جائز پرائے میں ہی ظاہر ہے کہ ہم بات کیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں چابی ہے اور تالا ہے، اچھا چابی اور تالا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے، چوری ڈکیتی یہ سب جگہ ہو جاتی ہے۔ جی تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ تالا بنا رہا تھا، سامنے سے گزرا تو اس نے کہا اتنا مضبوط بنا رہے ہو تو جس نے چوری کرنی ہے اس کے تو بڑے بڑے آنکڑے اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ ویسے توڑ کر اس کاٹ کو کر بھی لے توڑ جائے لے گا۔ گا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو تالا بنا رہا ہوں نا یہ شریفوں کے لیے بنا رہا ہوں، تالے جو ہے وہ بہت شریفوں کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ تالا لگا ہوا دیکھیں گے گزر جائیں گے، باقی جو چور ہے ڈکیت ہے اس نے تو اپنا جو ہے نا وہ حل کرنا ہی ہے، اس نے تو چوری ڈکیتی مارنی ہی ہے۔ اس کے بارے میں نے پڑھا مہروز بھائی کہ یہ جو تالے چابی یہ جو مضبوط سے مضبوط ترین بنائے جاتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے نا یہ چوروں ڈکیتوں کے پاس اس کو توڑنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد اور پرپز یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ تالا یا سیکیورٹی اپنے حفاظتی انتظامات اتنے مضبوط کریں کہ اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو اس کو توڑنے میں اتنا ٹائم لگے کہ اس کے توڑتے توڑتے جو ہے نا آپ وہاں تک پہنچ جائیں، سیکیورٹی وہاں تک پہنچ جائے، ورنہ تو بہت سارے لوگ یہ سب کر ہی لیتے ہیں، کون سا تالا کون سی چیز محفوظ ہے، بڑے بڑے مضبوط جو ہے نا وہ تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اپنے تالے مضبوط کریں، اپنے رابطے بھی مضبوط کریں، تالے مضبوط رکھیں اور چابیاں ہاتھ میں رکھیں تاکہ وہ کھل سکیں، محفوظ رکھیں چابیاں۔ یہاں پہ میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، سارا ہمارا پروگرام کا ایک بڑا حصہ تالے چابی کی نظر ہو گیا ہے، لیکن یہ بڑے اچھے تالے چابی ہیں جو 4 مختلف زاویوں سے کھل گئے، یعنی ہمارے مبلغین کی رائے ڈیفرنٹ آئی ہے اور چاروں ہی میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بات ملی ہے، گویا کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہے۔ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بات چلی، ابراہیم بھائی نے بھی بات کہی اور عمران بھائی نے بھی یہ بات کہی کہ جو بھی پرابلمس ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہے۔ ہم بعض اوقات بہت مختلف حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پرابلم سولو ہو نہیں رہی ہوتی، تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ چابی جو ہوتی ہے اس کے ہمارے یہاں عرف عام میں دندان کہلاتے ہیں، دانتے کہلاتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں مختلف۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چابی ایک سیکوینس میں نہیں ہوتی، سیدھی پٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر نیچے۔ تو وہ دانے اگر ڈس بیلنس ہو جائے نا عمران بھائی، بعض اوقات بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے بعض اوقات کوئی دانہ گھس جاتا تو پھر تالا کھلنے میں پرابلم کرنے لگتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسا ہوتا ہے کہ تالا کھل ہی نہیں رہا ہوتا۔ اچھا آپ جائیں تالے والے کے پاس جائیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، وہ نئی چابی بنا دیں گے آپ کو۔ اچھا جب نئی چابی بنائیں گے نا، آپ ان دونوں چابیوں کو جب رکھ کے چیک کریں گے تو 99% وہ سملر ہوگی، کہیں ایک آدھ جگہ سے کچھ چھوٹا موٹا اونچ نیچ ہوگی، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہے تو ایسے ہی، پھر کیا ہوا۔ تو یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے بالخصوص جب رشتوں میں کوئی تالا لگ جائے، جب تعلقات میں کوئی تالا لگ جائے، جب کوئی شخص آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہو اور آپ سر کھپا کھپا کے کہہ رہے ہوں کہ اس کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے، تو اس کو تو جو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی غور کر لیں کہ آپ جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو سالو کرنے میں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اس کو سمجھانے میں، اس رشتے کو نبھانے میں عمران بھائی، تو ایسا تو نہیں ہے کہیں آواز کے اتار چڑھاؤ کے دندانے چھوٹے بڑے ہو گئے،
کہیں پہ لفظوں کے انتخاب میں دندانوں پہ چوٹ پڑ گئی ہے، کہیں پہ لہجہ آپ کا اس دندانوں کو متاثر کر گیا ہے، اور کہیں پہ آپ کا ہاتھ رکھ کے اس کے کندھے پہ سمجھانا تھا لیکن آپ نے اسے یوں کر کے سمجھایا تو یہ دندانے متاثر ہو گئے اور وہ پھر سمجھنے سے قاصر ہو گیا اور آپ کا پھر مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان چیزوں پہ غور کیجئے. بالخصوص ان ساری چیزوں میں ایک غصہ اور ترش روئی، سخت لفظ، سختی، اس کے دندانے جب بڑے ہو جائیں نا تو پھر کوئی تالا نہیں کھلتا. تو براہ کرم اس کو نرمی میں بدلیے اور وہ بن جائیے کہ جناب ماسٹر کی ہو جائیں آپ، کہ جس تالے میں لگے وہ تالا کھل جائے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام مبلغین کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچائیں، مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائیں. اور مدنی چینل کے ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات یہی ہے کہ جو اچھائی کی بات سن رہا ہے تو اس کا بھی شکریہ کہ وہ سن رہا ہے، تو ہم سنا بھی رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کے سننے کی برکت سے اجر و ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے